हेलो लिसनर्स, आप सभी सुनने वाले को मेरे चैनल एनके हॉरर स्टोरी पे वेलकम। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो चलिए आज की स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नाम मुस्तजबा हुसैन है और मैं एक रिटायर्ड फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ। ये वाक़या 1952 का है। इन दिनों मैं पंजाब के इलाके सरगोदा में रिहाइश पजीर था। मेरे ख़ानदान वाले पुरखों से यहाँ ज़मींदार थे, लेकिन मैंने पढ़ लिख कर सरकारी मुलाजमत को अपना पेशा बना लिया। क्योंकि मेरी मुलाजमत महकमा जंगलात में थी, इसलिए मुझे ही इन इलाकों में तैनात किया जाता जहाँ जंगलात बकसरत पाए जाते हों। इसलिए मुझे अपने घर से दूर ही रहने का मौका मिलता, क्योंकि सरगोदा वसती पंजाब का एक मैदानी इलाका था जहाँ हरे भरे खेत खलियान तो थे, लेकिन जंगल नहीं थे। इसलिए मुझे मुलाजमत के सिलसिले में घर से दूर ही रहना पड़ता था। मुझे सरकार की तरफ से बंगला और मुलाजिम वगैरह भी मिले। माँ जी को मेरी ये शाहाना नौकरी दरबदरी लगती थी। इसका हल उन्होंने ये निकाला कि अपनी भांजी से मेरी शादी करा दी और इसको मेरे साथ ही बेच दिया। इन दिनों मैं हज़ारा डिवीज़न के एक इलाके में तैनात था। इस इलाके में बाकसरत जंगलात मौजूद थे। मेरी बीवी फौजिया बहुत समझदार और फर्माबरदार लड़की थी। इसने घर का सारा निज़ाम बखूबी संभाल लिया था। घर की सफाई सुथराई के लिए एक मकामी मुलाजमा आ जाती थी। वही कपड़े वगैरह भी धो दे। सौदा सलफ करीम ला देता था। करीम एक बुजुर्ग शख्स था जो मेरे महकमे का ही आदमी था और मुझसे ही एक शफीक बुजुर्ग की तरह पेश आता। इसका घर बार नहीं था। शादी भी न जाने क्यों इसने नहीं की थी। रात को वहीं दफ्तर में ही सो जाता। अलबत्ता गर्मियों के मौसम में दफ्तर के बैरूनी हिस्से में एक छोटा सा बगीचा होता था। इसने शादी से पहले ही इसको अपने साथ रहने की दरख्वास्त की, जो इसने कबूल कर ली, और शादी के बाद भी वो हमारे घर में रहता रहा। इसका नाम अब्दुल करीम उर्फ करमू था। वो तकरीबन 50-55 के लगभग था, लेकिन इसमें बुजुर्गी किसी ऐसी 90 साल के बुजुर्ग शख्स जैसी थी। इसका रवैया हमसे बहुत अच्छा था और हम दोनों मियाँ बीवी भी इसके साथ एक बुजुर्ग जैसा सलूक करते थे। वो हमारे कई छोटे मोटे काम कर दिया करता था। सौदा वगैरह भी बाज़ार से ला कर दे देता। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था कि यहाँ आने के तकरीबन 8 माह बाद फौजिया उम्मीद से हो गई और इसकी हालत इस कदर ख़राब हो गई कि वो क्या घर संभालती, हमें इसको संभालना मुश्किल हो गया। वो उल्टियों और मतली से बदहाल पड़ी रहती, हर वक्त नकासत महसूस करती। जाहिर है इस वक्त किसी बुज़ुर्ग औरत की गैर मौजूदगी में हम दोनों मर्द मैं फौजिया को वापस अपने आबाई घर में छोड़ आया, जहाँ घर की ख़वातीन मिलकर इसकी बेहतर देखभाल करें। दूसरी तरफ से मैंने वालिदा साहिबा को ख़त के ज़रिए बता दिया कि फौजिया की हालत के बारे में मुताला कर दिया था। सो इनको भी इसरार था कि फौजिया को गाँव छोड़ जाऊँ, क्योंकि पहला बच्चा था और फौजिया को बेहतर देखभाल और आराम की ज़रूरत थी। सो मैंने महकमा से कुछ दिनों की छुट्टियाँ लीं और फौजिया को लेकर आ गया। फिर कुछ दिन यहाँ गुजारने के बाद जब वापस आने लगा तो मैं बहुत उदास था। बेशक मेरी फौजिया से शादी वालिदैन की मर्ज़ी से हुई थी, लेकिन फौजिया ने मेरा इतना ख्याल रखा कि मेरे दिल में अपनी जगह बना दी थी। गाँव से वापसी पर दफ्तर में मेरे कई काम मुंतज़र थे, जिनको निपटाने में कई दिन लग गए थे। करमू बाबा मेरा बहुत ख्याल रखते थे। असल में उन्होंने शादी ही नहीं की थी और इसी वजह से ही इनको कोई औलाद भी नहीं थी, इसलिए शायद वो हमसे अपने बच्चों वाला सलूक करते होंगे। अगर कभी मैं या फौजिया इनसे शादी ना करने की वजह पूछते तो वो हमारे सवाल को हंस कर टाल दिया करते। बहरहाल वो एक बेहतर इंसान थे। हमेशा मेरी फ़िक्र करते, घर पहुंचने पर मेरे लिए बेहतरीन खाना तैयार करके रखते थे, क्योंकि वो दफ्तर से जल्दी घर आ जाते थे। ज़िंदगी आहिस्ता
روی سے گزر رہی تھی کہ ان دنوں سردیوں کا موسم شروع ہو گیا اور ایک دن مجھے ایک خط موصول ہوا جس میں یہ خوشخبری تھی کہ میں ایک بیٹی کا باپ بن گیا ہوں۔ اس خوشخبری سے میں بہت زیادہ خوش ہوا۔ دفتر میں سب کو مٹھائی بھی کھلائی اور خاص طور پر کرمو بابا بہت زیادہ خوش ہوئے تھے۔ میں ان دونوں کو لینے کے لیے جانا ہی چاہتا تھا کہ کرمو بابا نے مشورہ دیا کہ سردی کا موسم نکل جائے تو میں ان کو یہاں لے آؤں، کیونکہ پہاڑی علاقوں میں، خصوصاً ایسے پہاڑی علاقے میں جہاں آس پاس جنگلات کی بہتات ہو، بہت خطرناک ہوتا ہے، اور بچی بھی ابھی بہت زیادہ چھوٹی تھی، کہیں بیمار نہ ہو جائے۔ کرمو بابا کا مشورہ مان کر میں نے سردیوں کا موسم گزار کر ان دونوں ماں بیٹی کو یہاں لانے کا فیصلہ کیا۔ کرمو بابا نے صحیح کہا تھا کہ یہاں سردیوں کا موسم بہت سخت ہوتا ہے، خاص طور پر سرد ہواؤں کے جھکڑ تو طوفان کا رخ اختیار کر لیتے تھے۔ ایک دن صبح ایسے ہی سرد ہواؤں کا طوفان جاری تھا۔ سرد ہواؤں کی وجہ سے درخت جھوم رہے تھے، کانوں میں ہوائیں سائیں سائیں کا راگ بجا رہی تھیں۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے آسمان سیاہ کالے بادلوں سے ڈھک گیا۔ سیاہ کالے بادل امٹ امٹ کر آ رہے تھے اور یوں زمین پر جھک آئے تھے کہ جیسے گر پڑیں گے۔ اسی شام کا وقت تھا، لیکن سیاہ کالے بادلوں نے آسمان کو یوں گھیرا کہ رات کا وقت لگنے لگا۔ موسم خطرناک تیور دکھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہا تھا اور کرمو بابا نے رات کا کھانا جلدی کھا لیا تھا۔ اسی اثنا میں بجلی چلی گئی اور ساتھ ہی تیز بارش بھی شروع ہو گئی۔ میں نے کرمو بابا کو آج رات میرے کمرے میں سو جانے کے لیے کہا، ورنہ اس سے پہلے وہ برچی خانے کے ساتھ ہی ایک کمرے میں سو جایا کرتے تھے۔ بجلی جانے کے بعد کرمو بابا نے ایک پرانی طرز کی لالٹین روشن کی اور اس کو کمرے میں قدرے اونچائی پر لٹکا کر وہ میرے ساتھی آتش دان کے قریب بیٹھ گئے اور اس میں مزید لکڑیاں ڈالنے لگے۔ کھڑکیوں کے شیشوں کے پیچھے جب بجلی کڑکتی تو سارا آسمان روشن سا ہو جاتا اور اس روشنی کی وجہ سے کچھ لمحوں کے لیے زمین پر موجود ہر شے عیاں ہو جاتی تھی۔ ایسے میں لالٹین کی مدھم روشنی اور آتش دان میں جلتی ہوئی آگ نے عجیب سما باندھ دیا تھا۔ کمرے میں ماحول کے برعکس ایک مہربان سی حرارت اور گرمی سی تھی، جیسے سخت جھاڑے اور سردی میں مادر مہربان کی آغوش میں سکون آ جائے۔ بارش اور سردی کی وجہ سے آدھی رات کا گمان ہوتا تھا، جبکہ ابھی رات کا آغاز ہوا تھا۔ ہم دونوں آتش دان کے قریب فرشی نشست پر اپنے اپنے کمبلوں میں لپٹے ہوئے تھے اور نظریں آگ پر جمی ہوئی لکڑیوں پر تھیں، چٹکتی ہوئی لکڑیوں پر تھی کہ اچانک میں نے کرمو بابا کی زندگی کی کہانی جاننے کے بارے میں فیصلہ کیا۔ میں نے کرمو بابا کی طرف دیکھا، وہ آگ پر نظر جمائے نہ جانے کن سوچوں میں۔ کمرے کی پرحرارت فضا میں خاموشی جاری تھی۔ آتش دان میں چٹکتی ہوئی لکڑیاں تھوڑی تھوڑی دیر بعد ماحول کا جمود توڑ دیتیں۔ کمرے کے شیشے کی کھڑکی سے باہر کا جو ماحول اس وقت واضح ہو جاتا، جب آسمان سے بجلی نیچے کی طرف آتی، ہوائیں چنگھاڑتی ہوئی محسوس ہوتی تھیں۔ میں اس طویل اور وحشت بھری خاموشی سے بری طرح اکتا گیا تھا، لیکن نہ جانے کرمو بابا کن سوچوں میں چپ سادھے بیٹھے تھے۔ آخر کار تنگ آ کر میں نے کرمو بابا کو آواز دی، "کرمو بابا!" جواب میں انہوں نے غیب دماغی سے میری طرف دیکھا۔ "کرمو بابا، خیریت تو ہے؟ آج آپ اتنے خاموش کیوں ہیں؟" "کیا بات کروں بیٹا جی، میں تو خاموش بیٹھا خاموشی کو محسوس کر رہا تھا۔ بیٹا، کبھی کبھی خاموشی بھی باتیں کرتی ہوئی محسوس ہوتی ہے." انہوں نے آہستہ سے لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا، "کچھ تو بات کریں، کوئی ایسی بات کریں جس سے یہ رات اپنی ہولناکی سمیٹ کر گزر جائے۔" میری اس بات پر ان کے چہرے پر ایک دکھ بھری مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ "اچھا، پھر سنو." کرمو بابا نے آگ پر نظریں جما کر کہا، "جیسا کہ تم جانتے ہو کہ میرا گاؤں کافی حد تک جنگلات اور پہاڑی علاقوں سے گھرا ہوا ہے۔ اب تو پھر بھی کچھ ترقی ہوئی ہے اور وہاں پر کوئی آبادی بڑھی ہے، لیکن آج سے کئی سالوں پہلے میرے گاؤں کی آبادی بہت کم ہوا کرتی تھی۔ میرے والد صاحب کا انتقال میرے بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ مجھے سے چھوٹا میرا ایک بھائی تھا۔ والد صاحب کی وفات کے وقت میری
8 سال جبکہ میرا چھوٹا بھائی 5 سال کا تھا۔ میری والدہ نے میرے والد کی تھوڑی بہت جو زمین تھی اس کی دیکھ بھال اپنے بھائیوں کی مدد سے کر کے ہمیں پالا پوسا تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے دودھ دینے والے کچھ مویشی بھی پالے ہوئے تھے جن کا دودھ بیچ کر کچھ آمدن ہو جاتی تھی۔ میں شروع سے ہی پڑھائی لکھائی میں اچھا تھا اور مجھے پاکستانی فوج میں شامل ہونے کا شوق تھا۔ یوں دن گزرتے گئے اور ایک دن میں نے اپنا مقصد حاصل کر لیا۔ جب ٹریننگ حاصل کرنے کے بعد میں فوجی وردی میں اپنے گاؤں آیا تو سارا گاؤں مجھ سے ملنے کے لیے آیا۔ اس میں میرے اسکول کے استاد کی فیملی بھی، ان کی بیوی اور استاد فتح علی صاحب نے مجھے بہت سی دعاؤں اور نیک خواہشات سے نوازا۔ اس دوران میں ان کی بیٹی فوزیہ، جس کو سب فوزی کہتے تھے، خاموش بیٹھی اپنے ہاتھوں کو دیکھتی رہتی تھی اور استاد صاحب کا 12 سالہ بیٹا میرے چھوٹے بھائی کے ساتھ کھیلتا رہا۔ استاد صاحب کے 2 ہی اولادیں تھیں۔ میں سب سے نظریں بچا کر فوزی کی طرف دیکھ لیتا لیکن وہ اس بات سے بے خبر رہی۔ میں بے خبر رہی۔ اس نے پچھلے سال ہی گاؤں کے مقامی اسکول سے میٹرک کا امتحان پاس کیا تھا۔ اب استاد صاحب اس کو CT کا کورس کروا کر استانی لگوانا چاہتے تھے۔ اس زمانے میں استاد لگنے کے لیے اتنی تعلیم کافی ہوتی تھی۔ میرے والد نے ان کو بااصرار کھانے پر روک لیا۔ میں بعد میں اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ ان کو ان کے گھر تک چھوڑنے کے لیے گیا۔ استاد صاحب کی بیگم نے مجھے گھر میں آنے کی دعوت دی لیکن میں نے سہولت سے انکار کر دیا۔ دروازے سے اندر داخل ہوتے وقت فوزی نے میری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا۔ کیا بتاؤں، اس کی وہ پہلی نظر میرے دل میں پیوست ہو کر رہ گئی۔ اس کے بعد وہی سب کچھ ہوا جیسا کہ شریف خاندانی لوگوں میں ہوتا ہے۔ میری والدہ نے استاد صاحب کے آگے اپنا دامن پھیلا دیا۔ استاد صاحب نے میری والدہ کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا۔ یوں فوزی سے میرا رشتہ طے ہو گیا، لیکن شادی تب ہی ہونا تھی جب فوزی اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد بحیثیت استانی گاؤں کے اسکول میں تعینات ہو جاتی۔ میں اس بات پر ہی خوش تھا کہ میرا اور فوزی کا رشتہ طے ہو گیا تھا۔ میں اپنے فرائض راولپنڈی میں انجام دے رہا تھا کہ مجھے گھر سے خط موصول ہوا کہ استاد صاحب کا تبادلہ ایک دور دراز گاؤں میں ہو گیا ہے۔ استاد صاحب ایک شریف آدمی اور خاندانی انسان تھے، اس لیے رشوت اور سفارش سے دور ہی رہتے، اس لیے انہوں نے اس سلسلے میں کبھی کسی سے بھی کوئی مدد نہ لی اور اس علاقے میں اپنی ڈیوٹی سنبھال لی۔ اس وقت فوزی CT کا کورس کر رہی تھی۔ پھر کچھ عرصے بعد مجھے استاد صاحب کا تار ملا کہ فوزی ہسپتال میں داخل ہے۔ میں نے فوراً اپنی چھٹی منظور کروائی اور اپنے گاؤں پہنچا اور وہاں علاقے میں پہنچا جہاں کا پتہ استاد صاحب نے خط میں لکھا تھا۔ اس زمانے میں جس جگہ رشتے طے ہوتے تھے وہاں لڑکے ذرا کم ہی جاتے تھے اور اگر کبھی جانا مقصود ہو تو والدہ یا بہن کے ساتھ ہی جایا کرتے تھے، جبکہ لڑکیوں کے لیے یہ بات بالکل معیوب سمجھی جاتی تھی کہ وہ شادی سے پہلے سسرال میں۔ لہٰذا میں نے اس بات کو مد نظر رکھا اور والدہ صاحبہ کو ساتھ لے کر وہاں جا کر معلوم ہوا کہ ایک آپریشن کے ذریعے فوزی کا بایاں پاؤں آدھا کاٹ دیا گیا ہے۔ ہوا یہ کہ فوزی اپنے گھر کی صفائی کر رہی تھی۔ اس کا صحن خاصا بڑا تھا، یہ گھر علاقے۔ ایک صبح فوزی اس بڑے سے صحن کی صفائی کر رہی تھی کہ اس نے جھاڑو لگانے کے لیے احاطے میں رکھے ہوئے لکڑیوں کے ڈھیر کو اپنے پاؤں سے پیچھے ہٹایا تو اسی وقت اس لکڑیوں کے گٹر کے نیچے چھپے ہوئے سانپ نے فوزی کے پیر پر ڈس لیا اور خود رینگتا ہوا باہر کھیتوں کی طرف نکل گیا۔ فوزی کا بھائی واقعہ اسکول جہاں استاد صاحب تعینات تھے وہاں سے ان کو بلا کر لے آیا۔ اس وقت فوزیہ کا درد سے برا حال ہو گیا تھا۔ استاد صاحب نے فوراً لڑکوں کو زمیندار کی حویلی کی طرف بھگایا تاکہ وہ اپنی گاڑی میں کو ہسپتال لے جا سکیں۔ اتنے میں گاؤں کی بزرگ عورتیں
جو شور کی آوازیں سن کر آئی تھیں، اس میں کپڑے کی پٹی سے فوزیہ کا بایاں پیر سختی سے باندھ دیا تھا۔ زمیندار نے فوراً اپنے ایک غلام کو گھڑی دے کر بھیج دیا۔ اس میں فوزی کو ہسپتال لے جایا گیا۔ فوزی پر بے ہوشی طاری تھی اور اس کے منہ کے کناروں سے جھاگ بہہ رہا تھا۔ ہسپتال پہنچ کر ڈاکٹروں نے اس کا علاج شروع کیا، لیکن وہ سانپ نہایت زہریلا تھا۔ اس کے زہر آلودہ پاؤں کی وجہ سے پورے جسم میں زہر پھیلنے کا اندیشہ تھا۔ ڈاکٹر تو اس بوڑھی عورت کی سمجھداری کو داد دے رہے تھے جس نے فوزی کا پاؤں کس کر باندھ دیا تھا۔ اسی وجہ سے فوزی کی جان بچ گئی تھی، لیکن تمام ڈاکٹروں کی یہ متوقع طور پر رائے تھی کہ فوزی کا بایاں پاؤں آدھا کاٹ دیا جائے تاکہ ان کی جان بچائی جا سکے۔ یوں جب تک میں پہنچا وہ اپنے آدھے پاؤں سے محروم ہو چکی تھی، اور یہی سب دکھانے کے لیے استاد صاحب نے مجھے اور میری والدہ کو بلایا تھا، کیونکہ ان کی بیٹی فوزیہ سے میرا رشتہ طے ہو گیا تھا اور بہت جلد شادی بھی ہونی تھی۔ لیکن میں نے اس موقع پر بڑا دل کیا اور استاد صاحب کو والدہ کے ذریعے یہ بات پہنچا دی کہ مجھے فوزی کے پیر کٹ جانے سے کوئی مسئلہ نہیں۔ میری بات سن کر استاد صاحب خوش ہو گئے تھے اور مجھے دعاؤں سے نوازنے لگے۔ ہم دونوں ماں بیٹے نے وہاں 4 دن گزارے اور پھر واپس آ گئے۔ اس واقعے کے ٹھیک 1.5 سال بعد میری فوزی سے شادی کی تاریخ طے ہو گئی تھی۔ اس عرصے میں فوزی نے اپنی تعلیم مکمل کر لی تھی اور استاد صاحب نے اس کی بحیثیت اسکول ٹیچر کی نوکری کی درخواست میرے گاؤں کے گرلز ہائی اسکول میں دی ہوئی تھی، کیونکہ فوزی نے شادی کے بعد یہیں گاؤں میں میرے والدہ کے ساتھ ہی رہنا تھا، جبکہ میرے چھوٹے بھائی نے اس زمانے میں میٹرک کا امتحان امتیازی نمبروں سے پاس کر لیا تھا اور میری شادی کے بعد اس نے کسی بڑے شہر میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے چلے جانا تھا۔ خیر، اللہ اللہ کر کے شادی کا دن بھی آ پہنچا۔ جیسا کہ میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ استاد صاحب کا تبادلہ کسی دور افتادہ علاقے میں ہوا تھا جس کے آس پاس جنگلات کی بہتات۔ چنانچہ یہ طے پایا گیا کہ چند جوان مرد اور عورتیں بارات کے ساتھ جائیں گے اور بزرگ اور بچے وغیرہ گھر میں ہی رہیں گے اور واپسی میں دلہن کو ڈولی میں لے کر آ جائیں گے۔ کئی لوگوں نے استاد صاحب کو یہ مشورہ بھی دیا کہ وہ کچھ عرصے کے لیے ہمارے گاؤں میں آ کر کسی بھی محلے دار یا رشتہ دار وغیرہ کے گھر ٹھہر جائیں اور یہیں سے بیٹی کی رخصتی کر دیں، لیکن استاد صاحب نہ مانے۔ وہ اپنے گھر سے ہی بیٹی کو رخصت کرنا چاہتے تھے۔ ویسے جہیز کی رسم میں دیا جانے والا سامان جیسے بستر، چارپائیاں، کپڑے اور برتن وغیرہ انہوں نے 5-6 دن پہلے ہمارے گاؤں میں قیام کر کے اپنی بہن کے ساتھ ہمارے گھر پہنچا دیا تھا۔ اس عرصے میں وہ ہمارے گھر کے قریب واقع اپنی بہن کے گھر پر ٹھہرے ہوئے تھے۔ ہمارے گھر میں اور استاد صاحب کے گھر کی یہ پہلی خوشی تھی، اسی لیے دونوں گھرانے اپنے اپنے طور پر خوب خوشیاں منا رہے تھے، لیکن ان نمود و نمائش کا کوئی پہلو نہیں نکلتا تھا۔ یہ سردیوں کے آغاز کے دن تھے۔ یہی موسم شادی کے لحاظ سے موزوں تھا کہ بہرحال خیریت سے بارات استاد صاحب کے گاؤں پہنچ گئی اور نکاح کی رسم بھی ادا ہو گئی تھی۔ ہم نے اس کے بعد اجازت چاہی، لیکن استاد صاحب اور ان کے علاقے کے زمیندار صاحب نے ہمیں کھانے کے بغیر آنے کی اجازت نہ دی۔ زمیندار صاحب نے اپنے گاؤں کے استاد کی بیٹی کی شادی کی خوشی میں بارات کے لیے نہایت عمدہ اور بہترین کھانے کا انتظام کیا تھا، اس لیے ان کے اصرار پر ہمیں کھانا کھانا ہی پڑا۔ کھانے سے فارغ ہو کر یہ مختصر سی بارات چلنے کے لیے تیار ہو گئی۔ استاد صاحب نے دعاؤں کے ساتھ خود فوزیہ کو ڈولی میں بیٹھتے ہوئے میں نے فوزی کو دیکھا تھا۔ اس کا یہ من موہنا روپ آج بھی میرے دل و دماغ میں بسا ہوا ہے۔ خیر، یہ بارات ابھی استاد صاحب کے گاؤں سے نکلی ہی تھی کہ اچانک ہی آسمان پر بادل چھانے شروع ہو گئے اور ہواؤں کی رفتار زیادہ ہونے لگی۔ لمبے گھنے درخت کسی
بدھ مست دیوی کی طرح جھومنے لگے۔ ہم سب نے مزید اپنے قدموں کو تیز کر دیا۔ یہ جنگل کا درمیانہ راستہ تھا، آس پاس کوئی آبادی بھی نہیں تھی اور سیاہ کالے بادل بڑھتے جا رہے تھے جس سے اندھیرا پھیلنا شروع ہو گیا تھا۔ ہم سب دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہوئے چلتے جا رہے تھے کہ جنگل کا گھنا حصہ شروع ہو گیا، جس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہاں مکوف الفطرت مخلوق بستی ہے۔ علاقے کے کئی افراد نے ان کو دیکھنے کا دعویٰ کیا تھا۔ یہ انسان سے ملتی جلتی مخلوق تھی، لیکن ان کے قد کاٹ انسانی جسم سے کافی حد بڑے تھے اور ان کے جسم پر بڑے بڑے بال بھی تھے۔ الغرض یہ کوئی بن مانس یا گوریلا نما کوئی مخلوق تھی۔ ابھی کچھ دور تک مزید آگے بڑھے ہی تھے کہ بارش کے کچھ قطرے زمین پر ٹپک پڑے۔ ان پہاڑی پتھریلے علاقوں میں بارش میں چلنا بہت زیادہ دشوار ہے، اس لیے ہمیں بارش سے بچنے کے لیے کسی محفوظ مقام کی ضرورت تھی، لیکن اس وقت وہ محفوظ مقام کہاں سے ملتا؟ کچھ ہی فاصلے پر ایک غارنما جگہ نظر آئی۔ اس جگہ پر ہم سب جلدی سے بھاگتے ہوئے داخل ہو گئے۔ یہ ایک اندھیری سی غار نما جگہ تھی جہاں عجیب بو محسوس ہوتی تھی۔ فوزی بھی بارات کے ساتھ آئی خواتین کے ساتھ اصرار کر کے ڈولی سے باہر نکل آئی تھی۔ اس کی طبیعت ڈولی میں مسلسل بیٹھے بیٹھے خراب ہو رہی تھی اور دل متلی ہو رہا تھا، کیونکہ کافی دیر سے اسے ڈولی میں ہچکولے آ رہے تھے اور ظاہر ہے راستہ بھی خاصا اونچا نیچا اور غیر ہموار تھا۔ ہمیں اس پناہگاہ میں ٹھہرے ہوئے 3 گھنٹے ہونے کو تھے، لیکن بارش تھی کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اندھیرا اب پوری طرح پھیل چکا تھا۔ گو کہ ہم لوگوں کے پاس لالٹینیں وغیرہ بھی تھیں، لیکن یہ طے پایا تھا کہ اگر بارش رک بھی گئی تب بھی صبح کی روشنی پھیلنے پر ہی سفر شروع کیا جائے گا، کیونکہ اندھیرے میں یہ سفر خطرے سے خالی نہیں تھا۔ اس کے علاوہ وہ دوسرے سرے سے کھلی ہوئی گپھا تھی، اس لیے مرد اور خواتین اس میں کسی طریقے سے بیٹھ گئے ہو جاتے۔ فوزی بھی مجھ سے کچھ فاصلے پر ایک بڑے پتھر پر منہ پر گھونگھٹ نکالے بیٹھی تھی۔ میرے رشتہ دار خواتین اس کے آس پاس بیٹھی تھیں۔ میں نے کچھ دیر بعد باہر نکل کر دیکھا تو آسمان صاف ہو گیا تھا اور تارے آسمان گم تھا کہ اچانک ایک زوردار چیخ کی آواز سے چونک پڑا۔ آواز کی سمت بھاگ کر دیکھا تو میرے خالہ زاد بھائی کی بیوی اور میری بڑی پھوپھی کی بیٹی منہ پر ہاتھ رکھ کر زور زور سے رو رہی تھیں۔ ان کی آنکھیں خوف سے پھٹی ہوئی تھیں۔ انہوں نے روتے ہوئے بتایا کہ وہ فوزی کو رفع حاجت کی غرض سے نزدیکی واقع جھاڑیوں کی طرف لے گئی تھی، اور جب وہ واپس آنے لگی تو ایک خوفناک قسم کے انسان نے، جس کا پورا جسم بالوں سے ڈھکا ہوا تھا، فوزی کو اچانک منہ پر ہاتھ رکھ کر اٹھا لیا اور چھوٹے بچے کی طرح اٹھا کر تیزی سے پہاڑوں کی طرف بندر کی سی پھرتی سے لے کر بھاگ۔ وہ یہ بات ابھی بتا ہی رہی تھیں کہ اتنے میں آس پاس سارے افراد جمع ہو گئے تھے، جبکہ میں ہکا بکا کھڑا سوچ رہا تھا کہ یہ کیا ہو گیا۔ میرے رشتہ داروں نے مجھے سہارے سے ایک جگہ پر بٹھا دیا اور تسلی دینے لگے کہ صبح ہونے تک انتظار کرو، پھر ہم اسے ڈھونڈ لیں گے۔ سب کے کھوکھلے لہجے اس بات کی تصدیق کر رہے تھے کہ یہ جھوٹی تسلیاں ہیں، اور واقعی یہ جھوٹی تسلیاں تھیں۔ صبح کے ڈھونڈتے ہوئے ہمیں شام ہو گئی، لیکن فوزی کہیں نہیں ملی۔ آخر کار یہ روتی پیٹتی ہوئی بارات نامراد واپس اپنے گاؤں پہنچی تو وہاں بھی کہرام برپا ہو گیا۔ میں تو اس جنگل سے واپس آنا ہی نہیں چاہتا تھا، لیکن سب لوگ مجھے گھسیٹ گھساٹ کر لے آئے۔ پھر جنگل کی آگ کی طرح یہ خبر آس پاس کے علاقوں اور گاؤں میں پھیل گئی
پھیل گئی۔ فوراً استاد صاحب کو بھی اس حادثے کی خبر کی گئی تھی۔ ان کے اور ان کی بیگم تو ہوش ہی اڑ گئے۔ کچھ ہی عرصے بعد استاد صاحب اور ان کی بیگم اس صدمے کی تاب نہ لاتے ہوئے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ فوزی کے اکلوتے بھائی کو اس کے ماموں آ کر اپنے ساتھ لاہور لے گئے، اور میرا کیا حال تھا یہ لفظوں میں بیان کرنا مشکل تھا۔ میں نے فوج کی نوکری چھوڑ دی اور ادھر ادھر در بدر بھٹکنے لگا۔ سرکار نے کئی دفعہ نوکری پر واپس آنے کا بلاوا بھیجا، لیکن میں نہیں گیا۔ والدہ صاحب میری یہ حالت دیکھ کر روتی تھیں، لیکن کہتے ہیں نا کہ مرے ہوئے شخص کا صبر آ جاتا ہے، لیکن زندہ انسان جیتے جی گمشدہ ہو جائے تو اس کا صبر نہیں آتا، پر صبر کی مٹی خود ہی بھر جاتی ہے۔ بس میرے دل کو چین نہ آتا۔ سوچتا تھا کہ نہ جانے وہ عفریت کس مقصد سے فوزی کو اٹھا کر لے گئی۔ پتہ نہیں فوزی زندہ بھی ہے یا نہیں۔ انہی خیالات کی وجہ سے پیروں فقیروں کے چکر میں پڑ گیا۔ اس ہی زمانے میں والدہ کا انتقال ہو چکا تھا اور چھوٹے بھائی کی شادی بھی ہو گئی تھی۔ وہ پڑھ لکھ کر سرکاری دفتر میں کلرک کی ملازمت کرنے لگا تھا۔ شادی کے فوراً بعد اس نے میرے حصے کی زمین جو تھوڑی سی میرے حوالے کر دی اور خود اپنی بیوی اور بیٹے کو لے کر شہر چلا گیا، جہاں اس کی ملازمت۔ اور جاتے جاتے والدہ صاحب کی طرح مجھے نصیحت کرنا نہ بھولا کہ جو ہوا اسے بھول کر اب گھر بسا لینا چاہیے۔ اس کے جانے کے بعد میں نے اپنی زمین کا کچھ حصہ بیچا اور ایک تعویذ گنڈے کرنے والے کے پاس پہنچا۔ اس کو سارے واقعات سے آگاہ اور جوگیوں جیسا دکھائی دینے والے بابا نے اپنی جھاڑ جھنکار سی داڑھی کو ہلا ہلا کر بڑے دعوے کیے کہ میرے عمل سے وہ بلا خود ہی فوزی کو یہاں لے آئے گی۔ کئی دن کے بعد مجھ سے بہت سے پیسے بٹورنے کے بعد بھی یہ کوئی نتیجہ نہ نکلا تو میں نے مایوس ہو کر اس کے آستانے پر جانا چھوڑ دیا۔ پھر ایک دن میں سفر کرتے ہوئے کسی اور علاقے میں جا نکلا، وہاں دن بھر ادھر ادھر پھرتا رہا۔ رات ہوئی تو ایک مسجد کے باہر بنی ہوئی چبوترے پر جا کر دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور ارادہ کیا تھا کہ یہیں رات گزاروں گا۔ اس طرح باہر بیٹھے دیکھ کر ایک نورانی صورت بزرگ مسجد سے باہر آئے اور مجھے وہاں سے اٹھا کر مسجد کے اندر لے گئے اور قرآن شریف کو لپیٹ کر رکھنے لگے، جس کی وہ اس وقت تلاوت کر رہے تھے۔ اس وقت رات کے 10 بجے کا وقت تھا اور سارے نمازی جا چکے تھے۔ وہ نورانی صورت بزرگ مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے اور مجھے اپنے گھر کی بیٹھک میں ٹھہرایا۔ ان کے گھر میں اور ان کی بوڑھی بیگم تھی، جبکہ ایک بیٹا ان کا نوکری کے سلسلے میں بیٹا اوپر والے پورشن میں رہتا تھا۔ ان کی یہی 2 بچے تھے۔ اپنے بارے میں بتانے کے بعد وہ مجھ سے میرے بارے میں پوچھنے لگے۔ کچھ بھی نہ چھپایا اور شروع سے آخر تک سب کچھ بتا دیا۔ اپنی بات ان کو سنا کر میں خاموشی سے بستر پر لیٹ گیا۔ ان نورانی صورت بزرگ نے، جن کا نام طاہر علی تھا، انہوں نے مجھے سوگئے۔ صبح نماز پڑھنے کے بعد میں نے ان کے گھر سے جانے کا ارادہ کیا تو انہوں نے مجھے بااصرار ناشتے کے لیے روک لیا۔ پھر انہوں نے کہا، بیٹا تم مجھے اپنے پر گزر دو رواداری سنا دی ہے۔ تمہاری بات سن کر میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ بھوت پریت وغیرہ کا کوئی چکر نہیں ہے، بلکہ کوئی اور ہی چیز ہے۔ کوئی اور چیز؟ میں نے حیرت زدہ ہو کر کہا، جی ہاں بیٹا، کوئی اور چیز۔ انہوں نے اطمینان سے کہا، بیٹا تم مجھے عام مولوی ٹائپ بندہ سمجھ رہے ہوں گے، لیکن تمہیں میں بتا دوں کہ میں ایک مشہور یونیورسٹی کا ریٹائرڈ پروفیسر ہوں اور اپنے دور میں نے مکوف الفطرت عناصر پر بہت ریسرچ کی تھی اور بڑی کامیابی حاصل کی تھی۔ میرا علم اور ریسرچ یہ کہتی ہے کہ تم جسے ہوائی مخلوق یا بھوت پریت وغیرہ سمجھ رہے ہو وہ یہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسی مخلوق ہے جو انسان
اور جانور دونوں سے مشابہت رکھتی ہے۔ ایک طرح سے اس کو بن مانس کی ہی ایک قسم کہہ لو۔ یہ مخلوق زیادہ تر آبادیوں سے دور پہاڑی علاقوں میں پائی جاتی ہے۔ اس کو دیکھنے کا دعویٰ بہت سے انسانوں نے کیا ہے، کیونکہ تم لوگ جہاں پر کافی دیر تک ٹھہرے ہوئے تھے وہ پہاڑی علاقہ تھا، اس لیے وہاں اس مخلوق کی موجودگی ممکن ہو سکتی ہے۔ اس مخلوق کو ہنکو زبان میں پرلائی کہتے ہیں۔ اس مخلوق کو سندھ کے پہاڑی سلسلے والے علاقے دیکھے جانے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ سندھی نرگوہم آوار مادہ کم عمری کا، چونکہ یہ انسانوں سے بہت زیادہ مشابہت رکھتی ہے، اس لیے انہوں نے کئی دفعہ انسانوں کو اپنا دل بہلانے کے لیے اٹھا کر اپنے ٹھکانے پر لے جانے کے بعد اس کو قید کر کے رکھا ہے۔ یہ انسان نما جانور جس انسان کو بھی اپنی قید میں رکھتا ہے، اس سے زور زبردستی سے جنسی تعلقات قائم کر لیتا ہے، اور کوئی بھی مرد یا عورت ان سے اگر تعلقات قائم کر لے تو وہ آہستہ آہستہ انہی کی طرح ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی جسمانی ساخت میں تبدیلی آنے لگتی ہے، ناخن غیر معمولی طور پر زیادہ لمبے ہونے لگتے ہیں اور جسم پر بڑے بڑے بال آنے لگتے ہیں۔ بس بیٹا تم صبر کرو اور نماز کے ذریعے اپنے دل کا سکون حاصل کرو اور کہیں عزت کا کوئی روزگار تلاش کرو۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور اس کے بعد میں نے ان بزرگ کے کہنے پر عمل کیا، نماز میں اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں سکون کی تلاش کرنے لگا اور فوزی کی تلاش چھوڑ دی، لیکن ہر وقت یہی دعا کرتا کہ اگر وہ زندہ ہے تو ایک دفعہ مجھے نظر آ جائے۔ انہی دنوں مجھے کسی کے ذریعے معلوم ہوا کہ محکمہ جنگلات میں بھرتیاں ہو رہی ہیں، تو میں نے بھی درخواست دے دی اور کچھ مہینوں کے بعد اس محکمہ میں نوکری کرنے لگا۔ نوکری کی وجہ سے میں اکثر ہی جنگلات اور پہاڑی علاقوں میں آتا جاتا رہتا تھا۔ میری ڈیوٹی اس دستے کے ساتھ تھی جو اس درختوں کا دھیان رکھتے ہیں تاکہ کوئی بھی شخص ان درختوں کو نہ کاٹ سکے۔ اس سلسلے میں میرا زیادہ تر وقت جنگلات میں ہی گزرتا۔ مجھے ان جنگلات میں اتنا سکون ملتا کہ میں ڈیوٹی کے اوقات ختم ہونے کے بعد بھی وہیں وقت گزارتا۔ کبھی چھوٹے بھائی کا خط موصول ہو جاتا جس ہر بار مجھے شادی کرنے کی تاکید کرنا نہیں بھولتا تھا، جبکہ میرے دل میں پیوست فوزی کا معصوم چہرہ ہی چھایا رہتا۔ شادی تو زندگی میں ایک ہی مرتبہ ہوئی جو میری ہو چکی تھی ہے کہ گھر نہیں۔ پھر ان دنوں مجھے دفتر کی طرف سے اپنے عملے کے ساتھ خاصی اونچائی پر واقع جنگلات کی طرف جانا پڑا۔ وہاں پر لکڑی کی چوری اور درختوں کی وفد مقدار میں کٹائی کے بارے میں محکمہ کو شکایت موصول ہوئی تھی۔ اب مجھے عملے کے افراد کے ساتھ جا کر اس خبر کی تصدیق کرنی تھی اور اس کی دنوں وہ واقعہ پیش آیا کہ میں آج بھی اس کے اثرات سے نہیں نکل سکا۔ ہم لوگ وہاں بڑے مسائل کے ساتھ پہنچے تھے کیونکہ وہ جنگلات کا کافی زیادہ اونچائی پر واقع تھا۔ ہم لوگ عملے کے کل افراد تھے جو وہاں گئے تھے۔ دن میں ہم کام کرتے اور رات میں وہاں ایک مقامی آدمی بابا طالب کے گھر رہ جاتے۔ بابا طالب اپنی بیوی اور ایک دیر عمر بیوہ بے اولاد بیٹی کے ساتھ وہاں رہتا تھا، جبکہ اس کا اکلوتا بیٹا کسی شہر میں اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ ہمارے محکمہ کو جب بھی اس قسم کے معاملات درپیش ہونا ہوتا تو ہم بابا طالب کی ہی خدمت حاصل کرتے۔ ہوا یہ کہ جب ہم وہاں جنگل میں اپنا کام کر رہے ہوتے، جیسے کہ درختوں پر حکومت کی طرف سے جاری کردہ نمبر، کٹائی ہونے والے درختوں کی تعداد لکھنا وغیرہ، تو ہم سب ساتھ ساتھ رہتے کیونکہ وہاں جنگلی جانوروں کی موجودگی کا خدشہ لاحق تھا۔ اس مقصد کے لیے ہم نے اپنے ساتھ ایک نہایت مضبوط قسم کی بندوق بھی رکھی ہوئی تھی جو ہم اپنے ساتھ ہی جنگلات میں لے جایا کرتے تھے۔
ہمیں وہاں کام کرتے ہوئے 3 دن ہی گزرے تھے کہ ہم لوگوں کو وہاں ایک بن مانس نما مخلوق نظر رکھ کے پیچھے سے چھپ کر میری ہی طرف دیکھ رہی تھی۔ ہم نے خوف کے مارے کام چھوڑ دیا اور وہاں سے واپس بابا طالب کے گھر آ گئے اور وہاں جا کر بابا طالب کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ بابا طالب نے گاؤں کے مقامی لوگوں سے اس بات کا ذکر۔ گاؤں کے بہت سے لوگ ہمارے ساتھ اس مقام پر پہنچے۔ کل ہم وہ مخلوق دیکھی تھی جس کو مقامی لوگ پرلائی کہتے تھے، جبکہ بابا طالب کا یہ کہنا تھا کہ کسی وجہ سے یہ مخلوق اس طرف کو آ نکلی ہے، ورنہ اس مخلوق کا ٹھکانہ تو پہاڑی علاقوں کی سب سے اونچی چوٹیوں پر ہوتا ہے۔ سب لوگ اس کو بہت دیر تک ڈھونڈتے رہے لیکن ہماری یہ کوشش بیکار ثابت ہوئی تھی۔ تھک ہار کر میں سب سے الگ تھلگ ایک بدن تنہا سے مقام پر ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گیا۔ مجھے پچھلے نیچے بیٹھے ہوئے کچھ دیر ہوئی تھی کہ مجھے اپنے پیچھے ایک آہٹ سی محسوس ہوئی۔ میں نے جب مڑ کر دیکھا تو خوف اور حیرانگی سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہو گیا۔ میرے خدایا، وہ کوئی جانور اور انسان کے درمیان میں ہی کوئی مخلوق تھی۔ جسم پر لمبے لمبے بال ستر پوشی کا کام کر رہے تھے۔ جسمانی ساخت سے وہ کوئی مادہ لگتی تھی۔ حیرت انگیز طور پر اس نے مجھ پر حملہ نہیں کیا بلکہ ایک ہاتھ درخت کے تنے پر رکھے مجھے ایک ٹک دیکھتی رہی اور میرے منہ سے آواز بھی نہیں پا رہی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے اس کی آنکھیں کچھ دیکھی دیکھی سی لگ رہی تھیں۔ اچانک میرے ذہن میں دھماکہ سا ہوا۔ فوزی! میرے حلق سے سرگوشی کی صورت آواز نکلی۔ حیرت انگیز طور پر اس مخلوق جسے یہ مقامی لوگ پرلائی کہہ رہے تھے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ دیکھ کر میں بے اختیار چند قدم آگے بڑھا۔ بے اختیار ایک چھوٹے سے پتھر پر رکھے ہوئے اس کے پیروں پر پڑی۔ بلا شبہ وہ میری فوزی ہی تھی۔ سانپ کے کاٹنے کے نتیجے میں اس کا کٹا ہوا آدھا پاؤں میرے سامنے۔ میں ابھی صحیح طور پر اس دھچکا کے دھڑ کی تیز آواز سے چونک پڑا اور دیکھا کہ اچانک ہی فوزی منہ کے بل زمین پر آ گری۔ میں نے دیکھا تو میرے عملے اور گاؤں کے بہت سے لوگ ہاتھ میں بندوق اٹھائے چلے آ رہے تھے۔ تم ٹھیک تو ہو نا یار؟ میرے عملے کا ایک شخص گلزار فکر مندی سے کہتا ہوا میری طرف بڑھا، جبکہ شاید صدمہ کی سی حیرت کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو خود کو ایک ہسپتال میں پایا۔ لوگوں نے دیکھا تو اس سے پہلے وہ مجھ پر حملہ کرتی انہوں نے اس کو۔ جب ہوش میں آیا تو خود کو ایک ہسپتال میں پایا۔ لوگوں کی زبانی معلوم ہوا کہ انہوں نے پرلائی کو میری طرف بڑھتے دیکھا تو اس سے پہلے وہ مجھ پر حملہ کرتی انہوں نے اس کو بندوق کی فائرنگ سے ہلاک کر دیا، جبکہ میں بے ہوش ہو گیا۔ انہوں نے مجھے کئی آدمیوں کی مدد سے نزدیکی گاؤں پہنچا دیا، جبکہ کئی لوگوں نے دیکھا کہ اچانک ایک طرف سے ایک اور حیوان نما مخلوق پہاڑوں کی چوٹیوں سے نیچے کی طرف تیزی سے بھاگتی ہوئی آ رہی ہے تو وہ لوگ ادھر ادھر چھپ کر بیٹھ گئے۔ اس انسان نما حیوان نے، جو اس مری ہوئی پرلائی سے خاصا لمبا چوڑا تھا، نیچے بیٹھ کر اس کو دیکھا اور پھر کھڑا ہو کر چنگھاڑتی ہوئی عجیب سی آوازیں نکالنے لگا۔ پھر آنن فانن اس پرلائی کو کندھے پر ڈال کر ان اونچے پہاڑوں کی طرف دوڑ گیا جہاں سے وہ آیا تھا۔ میں یہ بات سن کر بالکل بے حس سا ہو گیا تھا۔ سمجھ نہیں آتا تھا کہ روؤں یا ہنسوں، کیونکہ 2 سال پہلے جب مجھ سے جدا ہوئی تھی تو اس وقت اس سے ملنے کی آس تھی، امید تھی، ایک تڑپ تھی، لیکن جب سے پروفیسر صاحب نے اس کے غائب ہونے کے پیچھے کی وجہ بتائی تھی، میں نے دل ہی دل میں نہ جانے کتنی مرتبہ اس کے مر جانے کی دعا مانگی تھی، جو آج پوری ہو گئی تھی۔ اس کو اس اذیت ناک زندگی سے نجات مل گئی تھی۔ وہ جس نے
پڑھ لکھ کر گاؤں کا علم کا اجالا پھیلانا تھا، وہ خود گمنام اندھیروں کا حصہ بن گئی تھی۔ اس کا پاکیزہ نورانی وجود کیسے ایک عفریت کے شکنجے میں پھنس گیا تھا۔ نہ جانے کتنی دفعہ اس نے مجھ سے ملنے، مجھے دیکھنے کی دعا مانگی ہوگی، اور اس کے مرنے سے پہلے کی یہ دعا قبول ہو گئی۔